मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह तौबा का बाकायदा मुताला शुरू कर रहे हैं। आज इसकी आयत नंबर 1 से 22 तक का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले तिलावत कलाम पाक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलन्नासि यौमल हज्जिल अकबर अन्नल्लाहा बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु फ़इन तुब्तुम फ़हुव खैरुल लकुम वइन तवल्लैतुम फ़अलमू अन्नकुम गैरु मुअज्जिज़िल्लाहि वबश्शिरिल्लज़ीना कफ़रू बिअज़ाबिन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आयत नंबर 1 से 22 तक की का तर्जमा और तफसीर अल-नूर। इस सूरत के इब्तदाई छः आयात का शान नज़ूल ये है कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया में मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान आइंदा 10 साल जंग ना करने का मुआहदा हुआ था। इसके बाद कबीला बनी बकर और कबीला बनु खुज़ा के दरमियान जंग छिड़ गई। बनी बकर का कुरैश मक्का और बनु खुज़ा का मुसलमानों के साथ मुआहदा था। कुरैश मक्का ने मुआहदा की खिलाफ वर्जी करते हुए यानी मुआहदा सुलह हुदैबिया की खिलाफ वर्जी करते हुए बनी बकर का साथ दिया और मुआहदा तोड़ दिया, और यही ऐद शिकनी फतह मक्का का सबब बनी और 2 साल बाद ही मक्का मुसलमानों ने फतह कर लिया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा इसलिए तोड़ा ताकि कुफ़ार मक्का की तरह वो भी ऐद शिकनी के मुर्तकिब ना हो जाए। इन्हीं हालात व वाक़यात में इस सूरत की इब्तदाई आयात उस वक़्त नाज़िल हुई जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में हज के लिए मुसलमानों का काफ़िला ज़ीक़ाद 9 हिजरी को मक्का रवाना हो चुका था। आयात के नज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को भेजा कि वो मुसलमानों के काफ़िले में जाएं और हज के मौके पर मुशरिकीन मक्का के सामने ऐलान कर दें कि अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआहदा सुलह हुदैबिया से ऐलान बरात है। इन मुशरिकीनों की तरफ जिनसे मुसलमानों का मुआहदा था, मुशरिकीन क्योंकि इस पर कायम नहीं रहे, बस तुम मुशरिकीन मक्का इस ज़मीन अरब पर 4 महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ यानी बेबस नहीं कर सकते, और ये भी सुन लो कि अल्लाह काफरों को रुसवा करने वाला है और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज अकबर 9 ज़िलहज्जा 9 हिजरी के मौके पर ऐलान किया जाता है कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का से वास्ता यानी मुआहदा किया हुआ तोड़ रहे हैं, और अगर तुम तौबा करो यानी मुसलमान हो जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है, और अगर मुंह फेरोगे यानी इस्लाम कबूल ना करोगे तो जान लो कि तुम अल्लाह को बेबस नहीं कर सकोगे और काफरों को दर्दनाक अजाब की खबर है। अलबत्ता वो मुशरिकीन जिनसे मुआहदा था तुम्हारा आप मुसलमानों को मुआहदा था, फिर उन्होंने अहद में कोई बराह रास्त या बिल वास्ता कमी नहीं की, यानी उन्होंने किसी मुसलमान को कत्ल नहीं किया और ना ही मुसलमानों के दुश्मनों की हमायत की और मदद की। इसमें बनु कनाना
اور بنو زمرہ شامل تھے، تو ایسے مشرکین کو معاہدہ کی میعاد تک مہلت دی جا رہی ہے۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے یعنی ذی کا، ذوالحجہ اور محرم گزر جائیں تو معاہدہ شکن مشرکین کو تم جہاں پاؤ قتل کرو اور گھات لگا کر بیٹھو، انہیں پکڑو اور قید کرو۔ پھر اگر توبہ کر لیں یعنی مسلمان ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دی جائے، اور جب وہ اللہ کا کلام سن لے تو اسے امن کی جگہ پہنچا دے۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ نادان ہے اور جان لیں کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ ان 6 آیات کے بعد اس موضوع کو اگلے 2 رکوع میں موقوف کیا جاتا ہے۔ تو وہ ان 2 رکوع میں کیا ہے، آج یہ آیت نمبر 7 سے 22 تک کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں کفار مکہ سے جنگ کے لیے تربیت اور تیاری کا بیان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مشرکین سے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے ما سوائے ان کے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کے نزدیک حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ کیا، تو جب تک وہ آپ کے ساتھ اس عہد پر قائم رہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی پاسداری کریں۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ان مشرکین سے عہد کیسے برقرار رہ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ آپ پر قابو پا لیں تو وہ نہ تو آپ کی قرابت داری کا لحاظ کریں اور نہ ہی عہد کا یعنی صلح حدیبیہ کا۔ وہ زبان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑے سے دام لے لیے ہیں۔ یہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے چند ٹکوں کے عوض آیات الہی کے منکر ہیں اور ہدایت کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان سے عہد کی پاسداری کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ اسی حقیر فائدے کے تحت راستے سے ہٹ چکے ہیں، یعنی دین کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں۔ بے شک ان کا یہ بہت ہی برا عمل ہے۔ انہیں نہ کسی مومن سے قرابت داری کا لحاظ ہے اور نہ کسی عہد کا، اور یہی سرکشی کرنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم مفصل آیات بیان کر رہے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد یہ اپنی قسمیں توڑ دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تان زنی کریں تو کفر کے بڑوں یعنی کفار مکہ سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ شاید وہ باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی قوم سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا؟ زیادتی میں پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی۔ کیا تم اے مسلمانوں ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے؟ یعنی ڈرنا ہے تو اللہ رب العزت سے ہی ڈرا جائے۔ اگر تم مومن ہو تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد بھی دے گا۔ یہ فتح مکہ کی نوعید ہے، بشارت دی جا رہی ہے۔ اور اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کی گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے
اللہ اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس خیال میں ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے یہ پہچان نہیں کروائی کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا اور کس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو اپنا ہمراز نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مشرکین مکہ بیت اللہ شریف کے متولی بنے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کا تو سب کیا درا اکارت گیا ہے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ کفار مکہ کے متولی ہونے کا جو دعویٰ کر رہے تھے، ان سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ کفار مکہ بھی ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیبہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اول یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آب زمزم پلانے کا شرف حاصل تھا اور شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی تعمیر کا شرف حاصل تھا۔ اسی دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہاں سے گزر ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک میں آپ دونوں رضی اللہ عنہما سے کم عمر ہوں، مگر جو شرف مجھے حاصل ہے وہ آپ دونوں کو حاصل نہیں ہے۔ دونوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی علی کرم اللہ وجہہ جناب علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں تلوار سے آپ دونوں کی ناک رگڑوا دی تھی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس موقف کی تائید میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کو اس کے برابر قرار دیا ہے جس نے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لایا اور راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں جہاد کرنے والا اور دوسری خدمات کو انجام دینے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جہاد نہ کرنے والا اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ دراصل یہ آیت ان آیات میں سے ہے جو جہاد کی ترغیب دینے کے لیے نازل ہوئیں۔ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں خوشخبری سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی اور ان باغوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والی نعمتیں ہیں، ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ بے شک ان جہاد کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔